अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश हुई है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे कबल कभी ऐसे सुनने में नहीं आया। अलबत्ता कांग्रेस में अक्सर व बेशतर आपको याद होगा कि कहा जाता था कि पाकिस्तान के फलाने पैसे काट लेने चाहिए, पाकिस्तान को एड नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाम आया है कि पाकिस्तान के हक में करारदाद आई। पाकिस्तान को बतौर सालसी ईरान और अमेरिका तनाज़े के अंदर एक पुरएतमाद या बाएतमाद जिसे कहते हैं सालिस के तौर पर सब ने इसको सराहा है, इसके किरदार को सराहा है। नॉट टू फॉरगेट कि सदर ट्रंप की जानिब से जो ऑपरेशन फ्रीडम है अपनाए हुरमुज़ में इसको बंद किया गया, और जब उनसे पूछा गया कि इसको बंद करने की वजह क्या है तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हम इसे बंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है और मैं कहती हूँ कि इस सिफारती महाज पर जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए आज से 1 साल कबल अगर हम नज़र डालें उस मार्का हक़ पर जिसमें पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ चंद ही घंटों में जो बेफिटिंग रिस्पॉन्स था, उसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इस किरदार को न सिर्फ सराहा बल्कि शशदर भी रह गए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन आज इस जीत की वजह से पाकिस्तान का मकाम पूरी दुनिया में बहुत काबिल तहसीन भी है और पाकिस्तान को इस पर एतमाद भी जो सालसी के तौर पर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं इस खत्ते के, वो इस पर एतमाद भी कर रहे हैं। अब आते हैं ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से जिस मुआहदे का जिक्र हो रहा है। आज सेक्रेटरी रूबियो ने उसके हवाले से ये कहा है कि ईरान को आज जवाब देना चाहिए। अब देखते हैं कि ये मामलात कितनी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हुसैन हक्कानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हक्कानी साहब, आज पाकिस्तान के किरदार को अमरीकी कांग्रेस के अंदर उसके हक़ में करारदाद वाकई पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई मैं कहूँगी फ़ख्र का लम्हा इसलिए है क्योंकि पहले हमने माजी में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बातें सुनी हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आज पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसकी आउटरीच इस हद तक है कि वाशिंगटन पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, या अब भी जैसे बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि वी हैव टू बी कॉशियस इन आवर डिप्लोमेसी विद द यूनाइटेड स्टेट्स? देखिए, तारीफ दुनिया की आसान तरीन चीज़ है, बुराई भी दुनिया की आसान तरीन चीज़ है। किसी की लफ्ज़ों में आप बुराई कर दीजिए, किसी की लफ्ज़ों में तारीफ़ कर दीजिए। ख़ारजा पॉलिसी का जो असल मयार है वो ये है कि हकीकी नताइज उसके नतीजे में किसी मुल्क को क्या हासिल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की क्या सिक्योरिटी में इजाफा हुआ है, क्या पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी की तरफ पेशकदमी हुई है? ऐसा नहीं हुआ। दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ और अमेरिकी कांग्रेस में भी उस बात की का इयादा, ये सब ये जाहिर करता है कि इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक अच्छा सहूलतकार है ईरान और अमेरिका के दरमियान मज़ाकरात के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान की मौजूदगी का अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इससे इस गलत फहमी का शिकार नहीं हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो तवील मियाद ताल्लुकात हैं उसमें को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है, या जो पाकिस्तान के बुनियादी मफादात हैं उनकी तकमील में अमेरिका पाकिस्तान के पीछे आके खड़ा हो गया है। तो क्या हम ये समझें हक्कानी साहब कि इस पूरी जीत को, इस तारीफ को, इस किरदार को जिसे दुनिया सराह रही है, और अगर ये मुआहदा कराने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान अपने हक में खुसूसन इक्तिसादी तौर पर कुछ हासिल नहीं कर पाएगा? देखिए, इक़्तिसादी तौर पे हासिल करने के लिए तो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे ही बेहतर होना होगा। कोई सरमायाकार इसलिए पाकिस्तान में पैसे नहीं लगा देगा कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की सुलह कराई थी या उसमें कोई किरदार अदा किया था। वैसे भी अगर कोई इनके दरमियान महादत तय पाया तो वो अमेरिका और ईरान के फैसलों के नतीजे में होगा, पाकिस्तान के फैसलों के नतीजे में नहीं होगा। इसी तरीके के साथ मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि यूरोपीय ममालिक या अमेरिका या कनाडा ये कहें अच्छा जी अब हम पाकिस्तानियों को बग़ैर वीज़ा के अपने मुल्क में आने देंगे क्योंकि इन्होंने या इनके सिफारतकारों ने इतना अच्छा किरदार अदा किया था। तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो दूसरे ममालिक के दरमियान सुलह में कोई किरदार अदा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें और बहुत कुछ करना पड़ता है। वो और बहुत कुछ अगर हो गया तो
یقیناً اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک مثبت جب پاکستان کے بارے میں لوگوں کا رویہ ہو، اس صحیح. مثبت رویے کے درمیان اگر اقتصادی صحیح فیصلے ہو جائیں، اگر اس کے نتیجے میں پاکستان راہداری بن سکے بہت سارے ملکوں کے لیے، تجارت کے لیے، جس میں پاکستان اب تک اس طریقے کا راستہ نہیں ہے. بہت سے مغربی ایشیا کے جو ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک، وہ چاہیں گے کہ تجارت اگر ہو تو بھارت بڑی منڈی ہے، وہاں تک ان کو رسائی حاصل ہو سکے. اگر پاکستان وہ رسائی دینے کو تیار نہ ہوا تو پھر اس کا کوئی فائدہ پاکستان نہیں اٹھا سکے گا. اوکے میں سمجھ گئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. چلیں اس کے اوپر تو ہم ضرور ڈیبیٹ کریں گے ونس انشاءاللہ وی وڈ سے کہ یہ امن قائم ہو جائے اس حصے میں. لیکن اب آتے ہیں اس معاہدے کی طرف. آپ نا ہرموز کی جو بندش ہے اور اس کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بھی قرارداد پیش ہوئی جس کو روس نے تو مسترد کیا، لیکن آج سیکرٹری روبیو کا بھی یہ کہنا ہے کہ دنیا نہیں چاہتی کہ آبنائے ہرموز کے اوپر کسی قسم کا ایران ٹول لے جس طرح وہ کہہ رہا ہے، یا اس کی کنٹرول میں رہے. تو حقانی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان دا ٹاکس ناؤ یہ جو آبنائے ہرموز کی بندش ہے یہ جوہری جو ہتھیار ہیں، جو نیوکلیئر ایشو تھا، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اب ایک سبجیکٹ بن کر سامنے آیا ہے؟ زیادہ اہم تو نہیں، لیکن زیادہ ارجنٹ، اوکے. کیونکہ یہ ایک فوری مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور ایران نے اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کیا. ایران کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ آبنائے ہرمز کو بنیادی مرکز بنائے بات چیت کا، اور اس کے ذریعے جو ایٹمی معاملات ہیں، نیوکلیئر معاملات ہیں، ان کے اوپر بات چیت کو معطل کرے، ذرا اس کو طول دے. یہ ایران کی خواہش ہوگی. امریکہ کی خواہش یہ ہوگی کہ دونوں معاملات بیک وقت طے ہوں، اور دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی ترجیح دونوں میں سے کیا ہوتی ہے. اگر امریکہ کی ترجیح آبنائے ہرمز کا کھولنا ہوا تو پھر ایران کو کامیابی ایک قسم کی حاصل ہوگی کہ آبنائے ہرمز کے اوپر بات چیت پر ساری کی ساری توجہ ہو جائے گی، جو کہ اس جنگ سے پہلے ایک قضیہ یا مسئلہ تھا ہی نہیں. اور جس وجہ سے جنگ ہوئی، یعنی ایران کا جوہری پروگرام، تو اس کے اوپر بات چیت پھر آگے بڑھ جائے گی اور آگے کسی وقت اس پر بات چیت مزید ہونی ہوگی. اوکے. اگر اگریمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ معاہدہ بھی ہو جاتا ہے اور دونوں کو اس سے پھر اس کے بعد کانفلکٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، the shape of this area یعنی جو اس کا سٹرکچر ہے سیکیورٹی، وہ کس حد تک آپ تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اور کیونکہ متحدہ عرب امارات کو ہم نے دیکھا کہ وہ افیکٹ بھی بہت ہوئے اس کانفلکٹ میں، کیونکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران بارہا کہتا ہے کہ اگر ثابت ہوا کہ یہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ہوا ہے تو ہم فوری طور پر ان پر حملہ کر دیں گے. اس قسم کی مستقل تھریٹس رہتے ہیں. اوپیک اور اوپیک پلس سے وہ نکل چکے ہیں. تو who is going to be taking that lead role in this region then? دیکھیے، اس ریجن میں ابھی کافی کچھ ہونا باقی ہے. جب تک ایران میں موجودہ رجیم موجود ہے، اس کا اپنا ایک رویہ ہے، اس کی وجہ سے بحرین خطرے میں محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، کویت خطرے میں محسوس کرتا ہے، قطر اور متحدہ عرب امارات خطرے میں محسوس کرتے ہیں، اور سعودی عرب خطرہ محسوس کرتا ہے. تو یہ 5 ممالک اگر محسوس کرتے ہیں، اور ان پر حملہ ہوا ہے، ان پر ایران نے میسائل اور ڈرون حملے کیے ہیں پچھلے کئی ہفتوں، تو اس کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ اچانک ایک چابی گھومے گی اور اس کے بعد یہ سب کہنا شروع کر دیں گے سبحان اللہ اب سب ٹھیک ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. تو ابھی ان کے تنازعات چلیں گے اور پھر باہمی بھی بعض معاملات کے اوپر اختلافات ہوں گے. دوسری طرف امریکہ کے لیے بھی یہ بہت بڑا مخمصہ ہے. وہ اس خطے کو مکمل طور پہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ بین الاقوامی پاور یا بین الاقوامی سپر پاور ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکے گا. تو وہ بحرین، کویت، سعودی عرب، ان میں اپنی بیسس ختم تو نہیں کرنے کو تیار ہوگا. اس پر بھی بات چیت چلے گی، اور جب تک یہ کیفیت موجود ہے تب تک ایران کی جانب سے اس کا سخت موقف بھی قائم رہے گا. اور لگتا یہی ہے کہ ایران میں زیادہ شدت پسند عناصر اب حکومت میں آ گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں. لوگ سمجھتے تھے پہلے شدت پسند ہیں، یہ شدت پسند سے بھی زیادہ شدت پسند ہیں. تو ان کی سوچ جو ہے اسرائیل کے حوالے سے، خلیج عرب کے حوالے سے، اپنے خطے کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، وہ اگر تبدیل نہیں ہوگی تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں دوبارہ محاذ آرائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، ویسے بھی جو ایڈورسریز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ضرور یہ الزامات لگاتے ہیں کہ پہلے سیز فائر کس نے توڑا ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی اسکرمشز ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز بھی ہوئی. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کیونکہ آپ نے کہا کہ اس وقت ایران کے اندر جو رژیم ہے وہ زیادہ
ہارڈ لائنرز ہیں، کیا وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ایران امریکہ میں ہو؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نیبرہڈ میں بھی ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو شاید اس وقت نہیں چاہتے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو؟ دیکھیے، جنگ بندی اور تنازعات کا حل دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو جنگ بندی تو ممکن ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، اس وقت بھی موجود ہے تھوڑی بہت. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ دو طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اگر مزید لڑیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہوگا اور دونوں کا نقصان ہوگا. لیکن جو تنازعات ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے. رہ گیا یہ معاملہ کہ کون چاہتا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم نہ ہو، تو یہ بہت سارے اس میں عوامل ہیں. ایک طرف ایران کی اپنی قیادت میں ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جب ایران کا پلہ بھاری ہے تو پھر ایران کیوں لڑائی بند کر دے. دوسری طرف عرب ممالک میں سے بھی بعض یہ چاہیں گے کہ ایک ہی بار ایران کی طاقت کو اس حد تک ختم کر دیا جائے کہ وہ ان کے لیے دوبارہ خطرہ نہ بنے. جب تک ایران کے پاس میسائل موجود ہیں، جب تک اس کے پاس ڈرون موجود ہیں، وہ ان تمام ممالک کو ڈراتا رہے گا، ان تمام ممالک کے اوپر حملے کرتا رہے گا. اس لیے بہتر ہے کہ یہ معاملہ ایک طرف طے ہو جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی بھی خواہش یہ ہے کہ ایران کی طاقت اتنی ختم ہو جائے کہ ایران پھر اس خطے میں مزید اسرائیلی مفادات کے خلاف اقدامات کرنے بند کر دے. تو یہ سب کی خواہشات ایک معاہدے سے پوری نہیں ہو سکیں گی. اوکے، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی ہے حقانی صاحب. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، پھر یہیں سے ہم آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں حسین حقانی صاحب، سابق سفیر ہیں. حقانی صاحب، بریک سے قبل آپ نے ذکر کیا کہ خلیجی ممالک کیا چاہیں گے، اسرائیل کیا چاہے گا کہ ایران کے پاس وہ قوت نہ رہے کہ کسی قسم کی سیکیورٹی تھریٹ انہیں محسوس ہو، جو کہ ہم نے اس جنگ میں دیکھی کہ جس طرح سے ایران نے، جیسے آپ نے کہا رائٹلی، کہ ڈرون سے اور میزائل سے حملے کیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کسی ایسے معاہدے میں، کسی ایسی شک پر اگری کرے گا جس میں وہ اپنے میسائل پروگرام کو اور اپنی ڈیفنس کی اسٹریٹجی کو ختم کرنے پہ راضی ہو؟ نیوکلیئر کے لیے تو پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ ایک مورٹوریم کی بات ہو رہی تھی، وی ول سی واٹ ہیپنس. لیکن ہاؤ کین اینی ون سے کہ آپ میزائلز بالکل نہیں بنا سکتے، آپ اپنی کوئی ڈیٹرنس اسٹریٹجی نہیں رکھ سکتے؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہوا. پھر یہ کہ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کسی ملک کی عسکری طاقت بالکل ختم ہو گئی ہو. آپ کو یاد ہوگا دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو جب ایٹمی ہتھیاروں کا نشانہ بنایا گیا تاریخ میں پہلی بار، تو اس کے بعد جاپان کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ وہ آئندہ کبھی ایسی فوج نہیں بنائے گا، ایسی عسکری قوت حاصل نہیں کرے گا کہ جو وہ اپنے خطے سے باہر طاقت کو پروجیکٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکے. لیکن ایران ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہی اصل مخمصہ ہے. ٹرمپ نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی تھی کہ امریکہ نے جنگ جیتی ہے، اور کیونکہ جنگ جیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی شرائط زبردستی منوا سکتے ہیں. لیکن وہ زبردستی شرائط نہیں منوا سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ بعض ممالک، بعض عناصر یہ چاہتے ہیں کہ جنگ مزید ہو تاکہ ٹرمپ ایران کو اتنا زخمی کر سکیں کہ اس زخمی حالت میں ایران اس بات پر آمادہ ہو جائے. اس وقت ایران قطعاً ایسی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اوکے، اور یو اے ای جو کہ I2U2 کا حصہ بھی ہے، اور بعض اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک اگریمنٹ اگر ہو جاتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، تو اس کے بعد جو کچھ سامنے آئے گا وہ I2U2 گروپ کے دیکھنے کے قابل ہوگا، کیونکہ اس سے بھی خطے میں کافی مسائل جنم لیں گے. ڈو یو اگری؟ دیکھیے، یہ بات صرف یو اے ای کی نہیں ہے. یو اے ای وہ باتیں کھل کے کہتا ہے جو باقی خلیجی عرب ممالک کھل کے نہیں کہنا چاہتے. تعلقات اسرائیل کے ساتھ دوسرے خلیجی عرب ممالک کے بھی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ ایران ان کے لیے خطرہ ہے. لیکن بعض براہ راست اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایران کو خطرہ سمجھتے ہیں اور اس خطرے کے خلاف یہ کرنے کو تیار ہیں، جبکہ دوسرے خاموشی کے ساتھ یہی چیزیں چاہتے ہیں. اچھا، صحیح. تو پھر پاکستان کو آپ ویسٹ ایشیا کے اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں کہیں فٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی یہ بڑی پرانی خواہش ہے. 1950 کی دہائی سے پاکستان مشرق وسطیٰ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور بعض اوقات شامل ہوا بھی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو سینٹو بھی مشرق وسطیٰ کے لیے تھی، ایک بنی تھی مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، اس میں بھی پاکستان شامل تھا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان شامل ہوتا ہے تو کس کے تحفظ کے لیے اور کس کے خلاف؟ اور یہ ہے وہ مسئلہ جہاں پاکستان کی خواہشات اور بعض عرب ممالک کی خواہشات میں ایک تفاوت ہوتا
ہوتا ہے. مثلا پاکستان ایران کو اس طرح خطرے کے طور پر نہیں دیکھتا جس طرح خلیجی ممالک دیکھتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ پاکستان اسرائیل کے معاملے میں جو سوچ رکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی سوچ ہر خلیجی ملک کی ہو اور ہر عرب ملک کی ہو. اوکے، تو پھر آخر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ بھارت کو اب اس پزل میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس پورے کانفلکٹ کے دوران ظاہر ہے بھارت میں ان کی اپوزیشن بھی بھارتی فورن پالیسی کے حوالے سے سوال اٹھاتی رہی، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں امریکہ اور بھارت کے بڑی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، دے آر کلوز پارٹنرز، پر ایٹ دا سیم ٹائم کہیں بھی بھارت کا کوئی ذکر نہیں ہے، سب کچھ پاکستان سینٹرک نظر آ رہا ہے. جی بالکل، ذکر کی حد تک تو بھارت بالکل ذکر سے باہر ہے، لیکن اور عملی طور پر بھی اس وقت اس کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن بھارت کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس معاملے میں ہم کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، لیکن وقت آئے گا کہ جب ہم کردار ادا کر سکیں گے، کیونکہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہیں، ہماری مارکیٹ ابھی بھی بہت بڑی ہے، دنیا کی کمپنیاں بہرحال یہاں آ کر کاروبار کرنا چاہیں گی، اور اسی وجہ سے اور عرب ممالک اپنا تیل بیچنا چاہیں گے ہم کو، ایران بھی اپنا تیل ہمیں بیچنا چاہے گا. تو اس لیے وہ اس وقت میرا خیال ہے ٹائم آؤٹ لے رہے ہیں، اور اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ معاملات سے باہر ہو گئے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا ملک ہیں کہ وہ معاملات سے یکسر باہر کبھی بھی نہیں ہو پائیں گے. بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں ہوا ہے ایک بریک کے بعد بات کریں گے اختیار ولی خان صاحب سے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے اختیار ولی خان صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے ان خیبر پختونخوا. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. اختیار ولی صاحب، سب سے پہلے تو جس طرح سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام اس وقت سفارتی محاذ پر بطور ثالث ایک پر اعتماد پاکستان جس کی گونج ہم نے کانگریس میں بھی دیکھی ایک قرارداد کے ذریعے، اس سے یقیناً پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. ساتھ ہی یہ جو اعتماد ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہے وہ مارکہ حق کی جیت کا ہے؟ جس طرح سے بھارت کو رسپانس دیا آج سے 1 سال قبل، اس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں اجاگر کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ بہن. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اعتماد آپ کو حاصل ہے، جو اعتماد مجھے یہاں بیٹھ کر اور ہماری قوم کو حاصل ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ اعتماد، اس کا اگر آپ نے کوئی مظاہرہ دیکھنا ہے، بنیان مرصوص معرکہ حق کے بعد جو اللہ نے عزتیں دی ہیں. ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی کہ کچھ سال پہلے ہماری پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ امریکہ میں، یو کے میں کہیں جاتے پھرتے ہمیں کوئی روکتا تھا تو ہم ان کو کہتے تھے کہ جو بھی ملک اچھا ہوتا تھا تو ہم اس کا نام لے لیتے کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، کہتے آج ہم اپنی آنکھوں سے امریکہ میں، یو کے میں اور یورپ میں پھرتے ہوئے اگر کوئی ہمیں راہ چلتے ہوئے پوچھے کہ آپ کہاں سے ہیں، کون سے ملک سے ہیں، تو کہتے جو انڈین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اچھا، پاکستانی تو فخر سے کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں. سو دس از دا فیوز اینڈ برکات آف بنیان المرصوص اور معرکہ حق. تو آج تو دنیا میں ہم الحمدللہ جو یہ اعتماد ہمیں، اگر آپ پہ کوئی جنگ اٹھا کر، آپ تو آرام سے اپنے ملک میں رہ رہے تھے، صحیح، وہاں پر پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر آپ پر حملہ کرنا، اس کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی وہ والی صورتحال ہو جائے گی وہ جو ابھی نندن والی تھی. بالکل بالکل آپ نے صحیح لیکن کہا. یہاں پر قیادت ساری چینج تھی اور معاملات سارے چینج تھے. تو سندور کو تندور میں اور رافیل کو کوے اور چیل بنا کے تل کے واپس بھیجا ہے اللہ کے فضل سے. یہ ہماری قوم کی، پاکستان کی، ہماری فوج کی، ہماری فضائیہ کی، ہماری نیوی کی، اور پھر ہماری وزیر اعظم کی، ہماری پولیٹیکل قیادت کی سفارتی محاذوں پر، ہر محاذ پر کامیابی ہے. آپ سب کو، پورے پاکستان کو، ملک سے باہر رہنے والے دیار غیر میں سب کو جشن معرکہ حق بہت مبارک ہو. آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا، کیونکہ بھارت کی جانب سے ایک پلانڈ افینسو لانچ کیا گیا تھا. یہ ایسا نہیں تھا
کہ جیسے کسی نے یا پاکستان نے اگریشن کی ہو. یہ ایک پلان طریقے سے پاکستان پر حملہ, اور پھر چند ہی گھنٹوں میں جب اس کا جواب ملا, اس کے بعد کے حالات اب پوری دنیا کے سامنے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے تو وہ چوکتے ہی نہیں. انہوں نے تو آخر میں جو بیان دیا ہے وہ تو 11 جہاز کا دیا ہے, بٹ اٹس 8-0 فرام آور سائڈ. یہ ہمیں نہیں بھولنا, اور انڈیا ظاہر ہے اس کو نہیں بھولے گا. لیکن اب آتے ہیں کہ اس سفارتی کامیابی کو پاکستان اپنے لیے, اپنے خصوصاً معاشی طور پر کس طرح سے اس کو حق میں استعمال کر سکتا ہے, آئی وڈ سے, کیونکہ معاشی طور پر بہت سے مسائل ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور یہ جنگ کے اندر جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہے, امریکہ کا بھی اعتماد ہے پاکستان پر, خطے کے دوسرے ممالک بھی اعتماد کرتے ہیں. آپ کیا اچھی خبریں سمجھیں ہم کہ جیسے ہی امن قائم ہوگا, امید ہے کہ ایک اگریمنٹ ہو جائے, تو اس کے بعد پاکستان کے لیے کیا کیا اچھی خبریں ہو سکتی ہیں اختیار صاحب؟ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عوام میں غربت ہے, مہنگائی ہے. اچھا 2000 میں جب 2001 میں جب 9/11 ہوا تھا, تو اس کے بعد امریکہ نے ایک لائن لی تھی, ایک نیریٹو, کہ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی ہے. اب گزشتہ سال مئی 7, 8, 9, 10 یہ 3-4 دنوں کو, اور پھر بالخصوص 10 مئی کو دنیا جو ہے وہ بدل چکی ہے. پاکستان کی دنیا جو ہے وہ, پاکستان نے دنیا کا نقشہ اور دنیا کے سفارتی جو اتار چڑھاؤ جو نقشہ تھا وہ یکسر تبدیل کر دیا ہے. اب اس کا آپ کو الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ ملے گا. مذاکرات, یہ اس کے 3 فیزز ہوتے ہیں. ایک مطالبات اور مذاکرات کا ہوتا ہے. صحیح. مطالبات رکھے جاتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد کاروبار ہوتا ہے. سیلیبریشن بھی کہہ لیں, کاروبار بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ جو پہلا فیز ہے مطالبات کا اور مذاکرات کا وہ گزر چکا. اب اس کا دوسرا دور جو ہے وہ معاہدے کا ہے. صحیح. معاہدہ کب ہوتا ہے یہ آئی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. اس میں جتنا بھی ٹائم, لیکن جلد ہوگا انشاءاللہ, ہوگا ضرور. وہ پاکستان کے بغیر نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا ہے, وہ ہم ہی کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو سیلیبریشن والی بات میں نے آپ کو بتا دی, پھر اس کی سیلیبریشن بھی ہے اور بزنس بھی ہے. اس کا اثر پڑے گا آپ کے پیٹرول پر, آپ کی بجلی پر, آپ کے گیس پر, آپ کی مہنگائی پر, انفلیشن ریٹ پر. آپ کا GDP جو ہے وہ گرو کرے گا, اور آپ کے انٹرنیشنلی جو کچھ ایسے معاملات ہیں جو میں وقت سے پہلے میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں, لیکن you will have lots of benefits. اس کے ویسے بھی 2 دشمنوں کے بیچ میں صلح کا کام یہ ہمارے نبی کا تھا, اور اس کے اپنے برکات ہیں. اور اگر ایسے معاملات میں ہم اسلامی ممالک اور یہ جتنے بھی تکلیف میں ہیں اس جنگ سے, ان سب کو اس مشکل سے نکالے. یہ صرف محض ایران اور امریکہ کی لڑائی نہیں ہے. نہیں, اس سے تو ظاہر ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک ہوں یا پوری دنیا کے اندر جس طرح سے تیل کی قیمتیں جو ہیں اس وقت اتار چڑھاؤ کا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان نے 11 طیارے گرا دیے تھے رافیل انڈیا کے, اور اگر میں نہ روکتا تو 15-16 طیارے یہ اور گرا دیتے. رائٹ. تو اسی طرح میں کہوں گا کہ اگر یہ لڑائی ہم نہ بند کراتے, یہ جنگ بندی نہ کراتے, تو اس آگ میں بہت سارے برادر اسلامی ملک وہ جھلس جاتے. اور امریکہ بھی کوئی اکیلے نہیں رہتا. یہ آگ دونوں طرف سے یہ پھیلتی جاتی. سو دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی مقروض بھی ہے, اور پاکستان دنیا کا اس وقت محسن بھی ہے. صحیح. وہ جو سیلیبریشن والی بات ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں سر. آنے والے بجٹ جو ہے وہ حکومت کا تو کم, لیکن عوام کا امتحان زیادہ ہوتا ہے. مئی ہے یہ, اور پھر جون میں بجٹ بھی پیش کیا جائے گا. IMF کی کنڈیشنالٹیز بھی ہیں, لیکن یہ خبریں بھی بڑی گردش کر رہی ہیں کہ جو بجلی پہ سبسڈی 200 یونٹس والوں تک دی گئی, وہ IMF نے کہا ہے کہ اس کو اب ختم کیا جائے. اور اسی طرح سے اور بھی جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ سبسڈیز نہ دی جائیں, اور بر وقت جو ہے وہ ان کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی دی جائے. تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اب آنے والے امتحان میں عوام بیچارے بڑی مشکل میں آئیں گے جو بجٹ کی صورت میں پیش کریں گے آپ لوگ. کیا حکومت بولڈ سٹیپس لینے کو تیار ہے کہ کم سے کم بوجھ ڈالے لوگوں پر؟ کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ عوام پر بوجھ ڈالے, کیونکہ یہی فیصلے آپ کا گراف جو ہے
اگر آپ بوجھ ڈالتے ہیں تو آپ کا گراف کمزور ہوتا ہے. جب آپ لوگوں سے بوجھ لیتے ہیں تو آپ کا گراف بہتر ہوتا ہے. کوئی حکومت خود کو ان پاپولر نہیں کر سکتی اور نہ کبھی چاہتی ہے کہ وہ ان پاپولر ہو. مصیبت یہ ہے کہ جس آئی ایم ایف کو 2016 میں ہم نے گڈ بائی کہہ دیا تھا، پھر اس کے بعد نعرہ یہ لگا کہ ایک موقع خان کو بھی دینا چاہیے. اس آئی ایم ایف کے پروگرام نے جو فیبرری 2021 میں عمران خان صاحب طے کر کے گئے تھے، یہ ابھی تک ہم اس تسلسل میں چل رہے ہیں اور یہ بڑی خرابی پیدا کر کے گیا ہے. اچھا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے ہی نکل جائیں اور ہمارا یہ پروگرام جو ہو، یہ جو چل رہا ہے یہ آخری ہو، اس کے بعد ہمیں وہاں جانا نہ پڑے. ہم کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر نے، آپ یقین کریں میں کیبنٹ میٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس میں جو انہوں نے وہ اپنی ٹیم کو کس طرح وہ اس سے وہ کام لیتے ہیں، اتنی سختی کرتے ہیں کہ جو تھوڑی سی سستی کرے اس کی بہت ساری پرفارمنس پہ شاباش دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. اور وہ تھوڑی سی سستی پر وہ کسی کو سپیئر نہیں کرتے. سو آپ اس کو دیکھیں کہ 2022 میں، آج سے 4 سال پہلے، جب یہ کہا جا رہا تھا اور یہ سننے کو مل رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، آج پاکستان ڈیفالٹ نہیں. پھر اس کے بعد جو بجٹ پیش ہوا وہ سخت حالات میں، وہ بھی آپ کو یاد ہے. پھر 2024 کا 25 کا بھی آپ نے دیکھا ہے، جو ایک سے دوسرا بجٹ بہتر ہو رہا ہے. انشاءاللہ 2026 کا بجٹ بھی آپ کو ایک بہتر بجٹ ملے گا اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا ہم ان تمام مشکلات سے نکلنے والے ہیں. اب انشاءاللہ زیادہ سفر لمبا نہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب فار بینگ آن دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم آج تک ہیں اور یہ وہ بگاڑ ہے جسے وہ صحیح کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے تیمور خان جھگڑا صاحب. ان سے پوچھیں گے اتنا کیا بگاڑ کر کے چلے گئے کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا. ویلکم بیک. ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد جہاں تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں آنے والے بجٹ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اب اس پر سب کی نظریں مرکوز ہیں. آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں ہیں اور جیسے بریک کے پہلے اختیار ولی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ بگاڑ ہیں آئی ایم ایف کا جو عمران خان کی حکومت کر کے گئی، جس کو آج تک یہ لوگ سنبھال رہے ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں تیمور خان جھگڑا صاحب، فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. تیمور، ظاہر حکومت بارہا یہ کہتی ہے اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں کہ آپ لوگوں کا بگاڑ ہے جو سنبھالے نہیں سنبھل رہا، ورنہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے تو بہت پہلے یہ اس کو خیر بات کہہ چکے تھے. I know you would like to respond on that, but let's take it forward if you may allow. آنے والے بجٹ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پی ڈی ایل ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لگا رہی ہے حکومت اور اسی طرح سے گروتھ جو اکانومی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو are we looking at more indirect taxes یا پھر ڈائریکٹ ٹیکس کے نظام پر یہ حکومت جائے گی؟ دیکھیں، اختیار والی کو سیریسلی لینا مشکل ہے. ویسے پی ایم ایل این کو کسی کو بھی سیریسلی لینا مشکل ہے، ان پرٹیکولر کیونکہ پہلے تو اگر ایک بندے کے کیریکٹر کو دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ہاری ہوئی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جیتا ہوا ڈکلیئر کر کے لیکچر دے رہا ہے، تو مجھے تو اس سے بڑا جو ہے وہ کریڈیبلٹی پہ نشان نہیں نظر آتا. ضرور وہ 17 لوگ ہیں جو کہ جیتے ہیں، لیکن کون ہے آئی ڈونٹ نو. اینی وے، جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے نادیہ، بڑی سمپل بات ہے. اوکے. کوئی بھی حکومت اگر 4 سال میں کوئی ریفارم نہ کرے نا تو 4 سال بعد وہ ریفارم کرنا شروع نہیں کرتی. ان 4 سال میں ہم نے مہنگائی کی تاریخ کی سب سے بڑی لہر دیکھی جب مہنگائی 30-40% تھی 2022-23-24 میں. پھر اس حکومت نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اکانومی کو سٹیبل کر دیا. اس جھوٹ سے جو ہے وہ پردہ تب جو ہے وہ ہٹ گیا جب یہ ایران کی جنگ ہو گئی اور پتہ چلا کہ کچھ بھی سٹیبل نہیں تھا. اب ہم غریب اور مڈل کلاس پہ مہنگائی کی دوسری لہر پہ جا رہے ہیں. بٹ جنگ سے تو ہوتا ہے نا، اثرات ہوتے ہیں نا تیمور. I'm so sorry to interrupt you. اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ جب ایک اکانومی زیادہ ریزیلینٹ ہوتی ہے نا، اس میں جب کرائسس یا شوک ایبزارب کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن لوگ چیخیں اس لیے نہیں نکالتے کیونکہ اس معیشت میں
گروتھ ہوتی ہے. جب گروتھ ہوتی ہے تو لوگوں کی آمدن بڑھتی ہے. یہاں تو حکومت کے اپنے فگرز ہیں کہ 12 سال پہلے کے مقابلے میں عام پاکستانی کی آمدن جو ہے وہ کم ہوئی ہے, 12% کم ہوئی ہے. یہاں حکومت کے اپنے فگرز ہیں کہ جو 100 روپے آپ کے جیب میں تھے 4 سال پہلے, وہ 100 روپے آج 50 روپے سے کم کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں تک IMF کا تعلق ہے, یہ بات بھی ذرا کلیئر کر دیں. دیکھیں اب 4 سال ہو گئے شہباز شریف کے پرائم منسٹر بننے کو. ٹھیک ہے. 3 سال عمران خان پرائم منسٹر رہے تھے. ان 3 سال پہلے سے 71 سال تقریباً ہر حکومت میں یا پیپلز پارٹی لیڈ میں تھی یا PMLN لیڈ میں تھی, یا جب عامر حکومتیں بھی تھی, ضیاء الحق کے ساتھ نواز شریف تھے, ایوب خان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو تھے, تو یہ تو 1947 سے یہ حکومت کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو اختیار ولی یا PMLN کے کسی بھی بندے کا یہ بیان آتا ہے نا کہ عمران خان نے حکومت خراب کر دی, تو I'm sorry but it's just hot air. اوکے سو اوکے بتدریج سب نے ہی, ساری حکومتوں نے بالشمول جو ڈکٹیٹر کے دور رہے ہیں اس میں بھی اگر آپ اکانومی دیکھیں یا جو اسٹرکچرل ریفارمز کا ہم آج تک کہتے آئے ہیں, کہاں ہم نے ہوتا دیکھا ہے. اب اگر آپ کی ایک گیون کنڈیشنالٹی ہے IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے, اور آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا کہ IMF نے کہا ہے کہ آپ ٹیکس پہ چھوٹ کم دیں, رعایت جو ہے, کیونکہ وہ جو ورچولی اب ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے, بجٹ کے اوپر مشاورت شروع ہو گئی ہے, تو انہوں نے ٹیکس چھوٹ کی کمی کہی, جبکہ بزنس مین یہ کہہ رہے ہیں تیمور کہ سپر ٹیکس کو ختم کیا جائے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, بیکاز ابھی ایک فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں صوبے کے, ریلی یہ کوشچن موجود ہے کہ ٹیکس چھوٹ دی جا سکے؟ کیا یہ کوشچن موجود ہے کہ سپر ٹیکس کو ختم کیا جا سکے؟ کوشچن آپ کو بنانا پڑتا ہے, اور اس ملک میں زیادہ تر جو سیاستدان بھی آتے ہیں, جو بیوروکریٹ بھی آتے ہیں, اور جو ٹیکنوکریٹ بھی آتے ہیں, یہ ٹیکنوکریٹ سیاستدان بھی آتے ہیں نا, میں اپنا بھی اس میں شمار جو ہے وہ کروں گا. انفارچونیٹلی وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل نہیں سپینڈ کرتے تاکہ مشکل فیصلے لیں جن سے سپیس بھی بنے. کہیں کہیں آپ کو لوگوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ مجھے مشکل فیصلے لینے ہیں, لیکن ان مشکل فیصلوں کا آپ کو ان کو امپیکٹ بھی دکھانا پڑتا ہے, جو ان کے فائدے میں ہے وہ بھی دکھانا پڑتا ہے. دیکھیں جو انڈسٹری ایسوسی ایشنز مانگ رہی ہیں, جو آگے آپ پاکستان بزنس کاؤنسل سے سنیں گے, جو آپ فیڈرل چیمبر آف کامرس سے سنیں گے, جو آپ ICAP سے سنیں گے, جو اکاؤنٹنٹس کی باڈی ہے, یہ ساری اپنے بجٹ پہ جو ہے وہ تجاویز دیتی ہے. صحیح. حکومت وہ نہیں کر سکے گی, کیونکہ حکومت وہ ٹریڈ آفس اگر کر سکتی تو 4 سال میں کرتی نا. ٹیکس کا نظام لے لیں, کل آپ نے فیصلہ دیکھا بہت بڑا, جس میں یہ کہا گیا ٹھیک طریقے سے کہ جو ایک ڈیمڈ انکم پہ اس حکومت نے اپنے پہلے سال میں ٹیکس لگایا تھا. ڈیمڈ انکم یعنی آپ کا کوئی پلاٹ ہو, وہ پلاٹ جو ہے وہ رینٹ پہ بھی نہ ہو, اس پہ رینٹ کیا ہونا چاہیے وہ بھی حکومت ڈٹرمن کرے, اس رینٹ پہ ٹیکس کیا ہونا چاہیے وہ بھی حکومت ڈٹرمن کرے. بالکل. وہ جو ہے وہ کل FCC نے لیگل قرار دیا. 4 سال کی ان کی کارکردگی ٹیکس کے نظام پہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس سے مزید پیسہ نچوڑنے کے اسی ٹائپ کے اقدام رہے ہیں. فورن پاکستانیز پہ, بلکہ جو پاکستانیز جن کی فورن ڈکلیئرڈ پراپرٹی ہے جو 1% سے بھی کم ہوں گے. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کیونکہ میں یہ خود اس سے ایک افیکٹی ہوں. ٹھیک ہے, میری پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے. 1 سال پتا چلا کہ جو ڈکلیئر کرنے کا اس گناہ کا جو انعام دیا وہ یہ تھا کہ آپ ڈکلیئرڈ پراپرٹی پہ, ڈکلیئرڈ انکم پہ, فورن انکم پہ جو ہے وہ 1% CVT دیں, جو کہ ایک ویلتھ ٹیکس ہو گیا. ٹھیک ہے جی. میں سوچ رہا تھا, بڑی بات نہیں ہے, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کہ کوئی آگے پراپرٹی نہیں ڈکلیئر کرے گا, کوئی آگے فورن انکم ہی نہیں ڈکلیئر کرے گا. انہوں نے تو نہیں ڈکلیئر کیے. ٹھیک ہے, تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا. تو یہ انویسٹمنٹ کے بجائے ڈس انویسٹمنٹ لانے کا طریقہ ہے. آپ پہ, مجھ پہ جو یہاں پہ انکم آتی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے گلف سٹریم جیٹ لینے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, انکم ٹیکس سیلریڈ پہ 35% تک بڑھائے, نان سیلریڈ پہ 45% تک بڑھائے. جب اس سے بھی کام نہیں بنا, نمبر تب بھی پورے کرنے تھے, تو 10% ٹیکس پہ سر چارج لگایا. یعنی ٹیکس دینے پہ مزید فائن لگایا.
مطلب میرا یہ ہے نادیہ کہ ٹریک ریکارڈ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ حکومت کوئی ریلیف نہیں دے سکے گی، کیونکہ ریلیف دینے کے لیے صلاحیت بھی چاہیے ہوتی ہے، ریلیف دینے کے لیے نیت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ریلیف دینے کے لیے کیپیبلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور پولیٹیکل کیپٹل بھی چاہیے ہوتا ہے، اور اس حکومت کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن دیکھیں جہاں کیپیبلٹی اور صلاحیت کی بات ہے، پولیٹیکل کیپٹل کی بات ہے، وہ ایک طرف، لیکن آج اگر ڈائریکٹ ٹیکس کے نظام کو، جو کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا بھی کہتے آئے ہیں کہ حکومت کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرے، اور he said I'm talking about all the governments, right? انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہوتی ہے اور اسی طرح سے پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اب پی ڈی ایل ایک نئی چیز ہے جس سے جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے ٹارگٹس کو اگر میچ نہ کر سکے لیکن قریب تر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بٹ آج اگر ڈائریکٹ ٹیکس کا نظام لگ جائے تیمور، آپ سمیت ڈیفرنٹ لوگ جن کی انڈسٹریز ہوں گی، جن کے شاید ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کا بزنس ہوگا، جن کی ٹرانسپورٹیشن کا بزنس ہوگا، جس کا ٹوبیکو کا بزنس ہوگا، جو ایگریکلچر والے ہوں گے، وہ سب پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، صوبائی بھی، وفاق بھی، وہ سب سے پہلے چیخیں مارنے لگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ چیخیں جو ہیں وہ عوام کی آپ لوگ سن لیتے ہیں، بٹ یو ڈونٹ لیٹ اٹ کم ٹو یو، اینڈ دیٹ از دا بیسک پرابلم۔ نہیں نادیہ، یہ بات جنرلائز کرنا انفیئر، ایک ملک کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہوتا، اینڈ اٹس ناٹ اے اسموتھ پروسیس، رائٹ۔ لیکن اب تھوڑی سی بات ہم پی ٹی آئی کی حکومت کی، عمران خان کی حکومت کی کریں گے، کیونکہ جو اسپیشل انٹرسٹ شاید جو کہا جاتا تھا کہ عمران خان کی پارٹی میں ان کے سب سے قریب تھے شوگر ملز والے، ان کے اگینسٹ عمران خان نے ایکشن لیا، اوپنلی ایکشن لیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسپیشل انٹرسٹ جن کو حکومت سب سے پہلے نوازنے کی کوشش کرتی ہے، جو ہمارے پاس بیوروکریٹس کی ایک فوج ہے، سرکاری افسران کی ایک فوج ہے، جب پہلے 2 سال تھے جب خزانہ جو ہے وہ بالکل خالی پی ایم ایل این کی حکومت نے ڈارنامکس کے بعد چھوڑا تھا، تو 2 سال تنخواہیں ہم نے نہیں بڑھائی تھی اور اس کا پریشر لیا تھا، اور اگر کسی نے اس ملک میں پینشن کے نظام پہ کام کیا ہے تو عمران خان کی سپورٹ کے ساتھ وہ یہ جو آپ کے ساتھ ٹی وی سکرین پہ بیٹھا ہے تیمور جھگڑا، اس نے کیا ہے، اور ان پینشن ریفارمز کو وفاق نے پھر فالو کیا ہے، حالانکہ اس سے آگے جو لے جانا تھا وہ پولیٹیکل کیپٹل ان کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ یہ ٹریڈ آفز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹریڈ آفز کبھی نہیں کریں گے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ ایک طرف ٹیکس کا نظام جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ٹیکس کا بیس بڑھانا ہے، یہ ریٹیلر سے ٹیکس لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، یہ بزنس کمیونٹی سے ٹیکس لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، تو بیسکلی بات اس پہ ہی آ جاتی ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں ہے، تنخواہ دار یا بڑی کمپنیز وہ ٹیکس پہ ٹیکس دیتے جاتے ہیں، اور ٹیکس کے نظام میں جو سب سے بڑی خامی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ دیکھتا ہے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں، جو میں دے رہا ہوں، میں 50% اپنی انکم پہ تقریباً ٹیکس دے رہا ہوں، لیکن جو ڈاکٹرز کمیونٹی، لائرز کمیونٹی جو کیش بیسڈ سیکٹرز میں سے آتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو یو سی دی انفیئرنیس آف اٹ۔ کیا اس حکومت کے پاس کوئی سولوشن ہے؟ پوائنٹ 4 سال میں نہیں رہا تو نہیں ہوگا، اور اس کی قیمت عوام ادا کرتی ہے۔ ٹیکس کا نظام نہیں ادا کر سکتے تو نہیں ٹھیک کر سکتے، تو جو نادیہ 1500 ارب روپے پیٹرولیم لیوی پہ آپ انڈیا اور بنگلہ دیش سے 100 روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرول اور ڈیزل حاصل کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ حکومت ٹیکس چوری کو پکڑنا نہیں چاہتی، لیکن جو چوری پہ تنقید کرتا ہے اس کا منہ ضرور بند کرنا چاہتی ہے۔ ویل، بہت بہت شکریہ تیمور، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو کمیونیکیٹ ود یو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آبنائے ہرموز کی بندش جب کھلے گی اور ہوگی، اور اس کے بعد کی جو حالات ہوں گے وہ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی، اور آپ جیسے ماہر معاشیات جتنے ہیں یا فارمر فائنانس منسٹرز ہیں، کیونکہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک حکومت پھر پاکستان کی اکانومی کو ٹیک آف کرنے میں کیا ایسے اقدام لے رہی ہے۔ بٹ دیٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اسی کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔